कसरत और बरकत दो हम वज़न अल्फाज हैं। दोनों के माने में और हकीकत में फ़र्क पाया जाता है। कसरत कहते हैं किसी चीज़ का मिक़दार में ज़्यादा होना, और बरकत कहते हैं थोड़ी चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाना। एक चीज़ मिक़दार में ज़्यादा होती है और जब इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा ज़रूरत के लिए काफ़ी नहीं होती। कसरत है, चीज़ ज़्यादा है लेकिन बरकत से खाली है। एक और चीज़ में बरकत होती है, मिक़दार में अगरचे कम होती है लेकिन ज़्यादा ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाती है। मेहमानों ने आना था तो घर वालों को पता चला कि 4 मेहमान आ रहे हैं। घर की ख़वातीन ने एहतियातन 6 मेहमानों का खाना बनाया। 4 तो आ रहे हैं तो चलो कभी कभार ज़ायद हो जाते हैं, तो 4 मेहमानों के सामने 6 बंदों का खाना रखा गया। मेहमानों ने खा लिया खाना, गोया के खाना ज़्यादा था और 4 बंदों के लिए काफ़ी हो गया। कसरत थी खाने में। दूसरी तरफ घर वालों को पता चला कि 2 मेहमान आ रहे हैं। उन्होंने 2 मेहमानों का खाना बनाया। बाद में मालूम हुआ कि मेहमान तो 4 हैं। अब घर वालों ने 2 मेहमानों का खाना 4 मेहमानों के सामने रख लिया। 4 मेहमानों ने सैर होकर खा लिया तो खाना अगरचे मिक़दार में थोड़ा था लेकिन ज्यादा जरूरत के लिए काफी हो गया। अब इसको बरकत कहते हैं। कसरत किसी चीज का मिक़दार में ज्यादा होना, बरकत मिक़दार तो कम होती है लेकिन ज्यादा जरूरत के लिए वो काफी हो जाए। एक आदमी की तनख्वाह 2 लाख रुपए है और तनख्वाह ज्यादा है, लेकिन बेचारे का हाल ये है कि 20 तारीख के बाद वो परेशान होता है कि अब ये 10 दिन कैसे गुजरेंगे कि मैं फिर दोबारा तनख्वाह तक पहुंच सकूं। एक और बंदे की तनख्वाह 15,000 है, मदरसे में पढ़ाने वाले कारी साहब हैं, मस्जिद में इमामत करने वाले इमाम साहब हैं, तनख्वाह 15,000 है, लेकिन यकम तक सुकून और इत्मीनान के साथ वक़्त गुजारता है, किसी को 1 रुपया भी देने नहीं होता। उस बंदे की तनख्वाह में कसरत है, 2 लाख रुपए तनख्वाह है लेकिन बरकत नहीं है, थोड़ी ज़रूरत के लिए काफ़ी नहीं हो रही वो तनख्वाह। और अगले बंदे की तनख्वाह में अगरचे कसरत नहीं है लेकिन वो बरकत है और वो थोड़ी तनख्वाह ज़्यादा ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाती है। इसको बरकत कहते हैं। आज हमारे मुआशरे में लोग कसरत के पीछे भाग रहे हैं और वो ये समझते हैं कि कसरत की बदौलत मसाइल हल हो जाएंगे। तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए, सेल ज्यादा होनी चाहिए, आमदन ज्यादा होनी चाहिए, जमीन ज्यादा होनी चाहिए, जानवर ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा हर चीज ज्यादा होनी चाहिए, कसरत होनी चाहिए तो मसाइल हल हो जाएंगे। हालांकि हम देख रहे हैं कि कसरत से मसाइल हल नहीं होते जब तक कि बरकत नहीं होगी। ठीक है, मैं मानता हूं एक आदमी की आमदन ज्यादा होगी, लेकिन जिसकी आमदन ज्यादा होती है अल्लाह ताला उसके मसाइल और ज्यादा कर लेता है, फिर बेचारा परेशान होता है। फिर ये वसाइल बढ़ा देता है, अल्लाह ताला मसाइल और बढ़ा देता है, ये फिर परेशान होता है। फिर इसके वसाइल बढ़ जाते हैं, अल्लाह ताला मसाइल और बढ़ा देता है। ज्यादा वसाइल और उसके साथ फिर ज्यादा मसाइल, फिर मसला हल नहीं होता। दूसरी तरफ अगरचे वसाइल कम होते हैं लेकिन अल्लाह ताला मसाइल भी कम कर देता है, सुकून की जिंदगी बंदा गुजार रहा होता है। आप देखते हैं माशरे में कितने ऐसे लोग हैं जिन बेचारों का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि मेडिकल स्टोर से कोई दवाई ना आ रही हो। कभी सिरप आ रहे होते हैं, कभी कैप्सूल आ रहे होते हैं, कभी टीके आ रहे होते हैं। कोई ना कोई बंदा मेडिकल स्टोर के सामने खड़ा होता है, दवाई ले रहा होता है। एक घर के अफराद होते हैं। अब इस घर के लोगों की आमदन ज्यादा है लेकिन अल्लाह ने मसाइल बढ़ा दिए।
اور ایک اور گھر ہے جس میں پورا مہینہ گزر جاتا ہے، گھر کے افراد کے لیے ایک پیناڈول کی گولی بھی لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ بیمار بھی ہو گیا تو محلے میں کسی سادہ سے ڈسپینسر کے پاس لے کے چلے گئے، اس نے کچھ دوائی دے دی، ایک سیرپ دے دیا، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگلے بندے کا بچہ بیمار ہو گیا، کہتے ہیں میں تو کسی اچھے اسپیشلسٹ کو دکھاؤں گا، شہر کے اسپیشلسٹ کو دیکھا، اس کے بعد پھر فیصل آباد کا راستہ دکھایا گیا، پھر لاہور کا راستہ دکھایا گیا، پھر لیبارٹریوں کا راستہ دکھایا گیا، اوہو یہ تو کوئی خطرناک بیماری ہے، بچے کو داخل کرنا پڑے گا۔ پھر ہسپتالوں کے دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وسائل زیادہ تھے لیکن اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ زیادہ وسائل کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ مسائل پیدا کرے اور بندہ پریشان رہے۔ پانی کی موٹر لگوائے، 2 مہینے بعد پتہ چلا کہ موٹر جل گئی، خراب، پانی نہیں اٹھا رہی۔ مستری کو بلا لیا، اس نے کہا موٹر تو جل گئی ہے، لہٰذا اس کی وائنڈنگ کرنی پڑے گی، اس کا یہ اتنا خرچہ آئے گا۔ اگلے دن پتہ چلا کہ گیزر خراب ہو گیا، پتہ چلا کہ فریزر خراب ہو گیا۔ کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے الیکٹریشن، کبھی پلمبر آ رہا ہوتا ہے، ٹوٹی خراب ہے تو آج شاور خراب ہے۔ ان بیچاروں کی زندگی ایسی ہی گزرتی ہے، کوئی نہ کوئی گھر میں آ رہا ہوتا ہے لوٹنے کے لیے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن بیچاروں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ آخری مرتبہ ہمارے گھر میں الیکٹریشن کب آیا تھا، یاد ہی نہیں ہوتا۔ نہ کبھی ان کا سوئچ خراب ہوتا ہے، نہ بٹن خراب ہوتا ہے، نہ پنکھا خراب ہوتا ہے۔ یہ برکت ہوتی ہے کم وسائل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مسائل اس سے بھی کم کر دیتا ہے، بندے کی زندگی سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ ایک نیک آدمی اکثر اپنے گھر میں برکت کی باتیں کرتا تھا، تو ایک بیٹے نے کہا کہ ابو یہ برکت ہوتی کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو باپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اپنے گھر کے کونے میں لے گیا اور کہا کہ بیٹا گھر میں یہ کیا لگا ہوا ہے؟ اس نے کہا ابو یہ گیزر ہے۔ فرمایا نہیں بیٹا یہ برکت ہے۔ وہ کہتا ہے گیزر ہے۔ فرمایا نہیں برکت ہے۔ اب وہ بیٹا کہتا ہے کہ گیزر ہے، باپ کہتا ہے برکت ہے۔ بیٹے کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ والد نے کہا کہ بیٹا آج سے 20 سال پہلے میں نے یہ گیزر لگوایا ہے اور آج تک ایک بار بھی مستری کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسائل کا حل کثرت میں نہیں ہے، مسائل کا حل برکت میں ہے۔ ایک آدمی کی 4 بچے ہیں اور چاروں نالائق، والدین کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ اگلے بندے کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا اتنا سعادت مند کہ وہ اپنے والدین کو بھی خوش رکھتا ہے۔ اس کی 4 بہنیں ہیں، 4 بہنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور رواداری کا معاملہ کرتا ہے، 4 بہنیں بھی دعائیں دے رہی ہیں۔ اس نوجوان کی اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، وہ بھی خوش ہیں۔ اب ایک بچہ ہے، والدین کو بھی خوش رکھا ہوا ہے، بہنوں کو بھی خوش رکھا ہوا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی خوش رکھا ہوا ہے۔ اب اگرچہ کثرت نہیں ہے لیکن برکت ہے، مسائل کا حل برکت میں ہے، کثرت میں نہیں ہے۔ آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ کثرت پر توجہ دے رہے ہیں، کبھی برکت پر بھی توجہ دے کہ بے شک آمدن تھوڑی ہو لیکن برکت ہونی چاہیے، بے شک زمین تھوڑی ہے، پیداوار تھوڑی ہے لیکن برکت ہو، برکت کی طرف توجہ دیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ برکت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہماری رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ بات سنیں۔ قرآن مجید اور احادیث کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو باعث برکت ہیں، چند چیزیں باعث برکت ہیں۔ اس میں پہلی چیز اللہ کا نام، تبارک اسم ربک، برکت والا ہے تیرے رب کا نام۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا نام برکت والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت آئے، ہماری رزق میں برکت آئے، تو اللہ کے نام کے ساتھ دوستی لگائیں، اللہ کے نام کو اپنی زندگی کا لازم جز بنائیں۔ گھر میں داخل ہو، بسم اللہ ہے،
ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، گھر سے باہر نکلتے ہو بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، بیت الخلاء میں داخل ہو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کمرے میں داخل ہو بسم اللہ، باورچی خانے میں داخل ہو بسم اللہ۔ خواتین گھر میں کھانا بناتی ہے اور اس سے پیٹی سے آٹا نکالا بسم اللہ ہے، پیڑا بنایا بسم اللہ ہے، پیڑا توے پہ رکھا تو بسم اللہ ہے، اور ڈبے سے گھی نکالا تو بسم اللہ ہے، ڈبے سے چینی نکالی تو بسم اللہ ہے۔ آپ یقین کریں یہ مرد حضرات بسم اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں، خواتین بسم اللہ کو اپنی زندگی کا لازم جز بنائیں، پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کی برکتیں کیسی ظاہر ہوتی ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک ایک بار بھی ہمیں بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں ہوتا، نہ کھانے کے دوران یاد ہوتا ہے، نہ کوئی کام شروع کرتے وقت یاد ہوتا ہے بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی کام شروع کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع ممحوق عن البرکۃ، ہر وہ کام جو برکت والا ہوتا ہے لیکن جب بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، کوئی برکت نہیں ہوتی۔ سالن بن گیا، سالن نکالتے وقت بسم اللہ ہے، روٹی اس ڈبے سے نکالیں تو بسم اللہ ہے، اور جب بھی موقع ملے تو بسم اللہ، کھانا شروع کریں تو بسم اللہ ہے۔ میں نے اپنے ایک استاد کو دیکھا، اللہ تعالیٰ قبر پہ رحمت نازل فرمائے، کئی مرتبہ ان کے ساتھ مل کے کھانا کھانے کا موقع ملا، تو ان کا یہ معمول تھا۔ اب سنت طریقہ یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بندہ پڑھ لے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ میرے استاد کا یہ معمول تھا کہ ہر لقمہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے، جب بھی لقمہ منہ میں ڈالتے تھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یعنی انہوں نے بسم اللہ کو ایسا لازم جز بنایا ہوا تھا اپنی زندگی کا۔ پھر ایسی صورت میں گھر میں برکت آتی ہے، اولاد میں برکت آتی ہے۔ تو ایک تو بسم اللہ کا معمول بنائیں، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی۔ خواتین چونکہ اکثر گھر میں ایسے کام کاج کرتی ہیں تو اگر وہ بسم اللہ کا اہتمام کریں تو گھر برکتوں کا مرکز بن جائے گا۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز اللہ کا کلام برکت والا، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، میں کوئی ضعیف حدیث آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، میں قرآنی حقائق آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ حضور نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن کے ساتھ برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن برکت والا، قرآن برکت والا۔ اور ایک وقت تھا کہ ہمارے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا تھا۔ یہ بڑے بڑے حضرات مسجد میں ہوتے تھے، فجر کی نماز کے بعد پہلا کام قرآن کی تلاوت۔ خواتین اپنے گھروں میں مصلی پہ بیٹھی ہوتی تھی، نماز سے جو ہی فارغ ہو گئی پہلا کام قرآن کی تلاوت، ناشتہ بعد میں تیار کرنا ہے، دوسرے کام بعد میں کرنے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے گھروں میں نماز پڑھنے سے فارغ ہوتی تھی، فوراً قرآن کھول کے سب سے پہلے قرآن۔ فجر کی نماز کے بعد ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی کہ کمروں میں، ہر کمرے میں کوئی بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بچی قرآن پڑھ رہی ہے، برآمدے میں خواتین بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی، ایک نورانی ماحول ہوا کرتا تھا، قرآن پڑھتے تھے برکتیں اترتی تھی۔ اب تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، قرآن جو غلاف میں بند ہوتا ہے وہ غلاف ہٹانا اور قرآن کو کھولنے کا کوئی تکلف نہیں کرتا۔ یہ ہفتے کی بات میں نے کی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے کوئی کم بات کی ہے، اگر میں مہینہ بولوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے قرآن کھولنے کا تکلف کوئی نہیں کرتا۔ وہ کسی نے واٹس ایپ پہ کوئی ایک ویڈیو بھیجی ہے، صرف سمجھانے کے لیے تھی کہ ایک چھوٹی بچی تھی، کسی نے 100 روپے دیے
اب بچی کو خطرہ اس بات کا تھا کہ میرے بھائی کو پتہ چل جائے گا تو میرے بھائی نے یہ پیسے مجھ سے لے لینے ہیں اور وہ خرچ کرے گا. اب پیسے چھپانے کے لیے کبھی الماری کی طرف جاتی ہے لیکن اطمینان نہیں ہوتا, کبھی میز کے دراز کی طرف جاتی ہے لیکن اطمینان نہیں ہوتا کہ کہاں چھپاؤں. پھر اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ اوپر جو شیلف کے اوپر قرآن پاک رکھا ہوا ہے اس کے اندر میں پیسے رکھ لیتی ہوں. چنانچہ وہ بچی گئی, قرآن اٹھا لیا, قرآن کا غلاف کھول کے اندر پیسے رکھ دیے, پھر بند کر دیا, پھر اطمینان سے کہا کہ اب میرے پیسے کہیں نہیں جائیں گے, کیونکہ نہ قرآن کو کسی نے ہاتھ لگانا ہے نہ کسی کو پتہ چلے گا کہ قرآن کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں. یہ بہترین عکاسی ہے ہمارے گھروں کی کہ پورا ہفتہ یا مہینہ گزر جاتا ہے قرآن کھولنے کا تکلف نہیں کرتے. قرآن پڑھیں, قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں, دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں. پھر آپ دیکھ تو لیں کہ برکتیں کیسی روتے رہتے ہیں, کہتے گھر کے سارے افراد کما رہے ہیں, آمدن آتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہ کہاں خرچ ہو جاتے ہیں پیسے, اور برکت نہیں ہے, قرضے چڑھتے جا رہے ہیں. بھائی برکت جن طریقوں سے آنی تھی اس طرف تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں, اللہ کا نام لیا کریں, اس کا معمول بنائیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, اس کا معمول بنائیں. ہمارے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے. پورا پارہ پڑھیں, نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ پڑھ لیں, آدھا بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک پاؤ پڑھ دیں, ایک پاؤ بھی نہیں پڑھ سکتے 2 رکوع پڑھ لیا کریں. کم از کم قرآن مجید تلاوت کے لیے روزانہ کھول لیا کرے, ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے قرآن کی زیارت کر لیا کرے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے. آپ کے پاس, میرے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, 2 رکوع پڑھنے کے لیے 2 منٹ چاہیے ہوتا. میں کہتا ہوں 4 منٹ لگ جائیں گے, 5 منٹ لگ, تو کیا ہم اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے 5 منٹ نہیں دے سکتے؟ پھر روتے رہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے. میرے بھائیوں, برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں. اللہ کا نام برکت والا, اللہ کا کلام برکت والا, اور تیسری چیز سلام برکت والا. سلام کر لیا کریں, سلام کو معمول بنائیں, سلام کو معمول بنائیں. ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں, دروازے سے داخل ہوں, اونچی آواز سے السلام علیکم کہیں, سلام کریں, اور اس انداز سے کریں, پرجوش انداز میں کہ ہر کمرے تک آواز پہنچ جائے. گھر والے باورچی خانے میں ہیں تو ادھر سے سلام کا جواب دے دیں, بچے کمرے میں ہیں تو ادھر سے سلام کی آواز پہنچ جائے, وہاں سے جواب مل جائے. دوسرے کمرے میں بچے ہیں, وہاں تک آواز پہنچ جائے, وہاں سے بھی جواب مل جائے. اس انداز سے سلام کریں کہ گھر کے سارے افراد کو سلام ہو جائے, خواہ وہ کوئی باورچی خانے میں ہے, کوئی کمرے میں ہے. اور اگر بالفرض ہم گھر میں داخل ہوں, گھر میں کوئی نہیں ہے, کمرے میں داخل ہو گئے, کمرے میں کوئی نہیں ہے, قرآن کہتے ہیں کہ پھر بھی سلام کرنا ہوگا. اب کس کو سلام کرے؟ اب تو گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. قرآن نے ہمیں کہا کہ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, تم اپنے آپ کو سلام کیا کرو. کمرے میں داخل ہو گئے, کمرے میں کوئی نہیں ہے, السلام علینا, السلام علینا, بس اپنے آپ کو سلام کیا کرو. فائدہ کیا ہوگا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ. فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ آپ کو جواب دے گا, اور اللہ جب جواب دے گا اللہ آپ کو سلام کرے گا. جب اللہ آپ کو سلام کرے گا تو یہ مبارک سلام ہے, یہ طیب سلام ہے. اب سنیے, میں اگر کسی کو سلام کروں کہ السلام علیکم, تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ آپ سلامت کے ساتھ رہیں, آپ سلامت رہیں. یہ دعا ہے. میں کسی کو سلام کروں, اس کا معنی یہ ہے کہ میں دعا دے رہا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن جب اللہ کسی کو سلام کرے تو اللہ تو کسی کو دعا نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو سلامتی اسی بندے کا مقدر کر دیتا ہے جس کو وہ سلام کرتا ہے. تو جب اللہ کہے کہ السلام علیکم, اس کا معنی یہ ہے کہ سلامتی تمہارا مقدر. تو تحیۃ من عند اللہ ہے, تم اپنے آپ کو سلام کرو, اللہ کی جانب سے تمہیں سلام کا جواب ملے گا. اور یہ مبارکتن, یہ مبارک سلام ہے, طیبتن, اور طیب سلام ہے. قرآن عظیم الشان ہمیں یہ حقائق بتاتا ہے.
اور اگر گھر میں کوئی ہے تو پھر گھر والوں کو سلام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اذا دخلت علی اہلک فسلم علی اہلک یکون برکۃ علیک وعلی اہلک۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو تو آپ اپنے گھر والوں کو سلام کیا کریں، گھر والوں کو سلام کریں، یہ آپ کے لیے بھی برکت کا باعث ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہے۔ تو تیسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں، ہمارے رزق میں برکت آتی ہے تو وہ سلام ہے۔ پہلی چیز اللہ کا نام، دوسری چیز اللہ کا کلام، تیسری چیز سلام، اور چوتھی چیز صبح سویرے کا وقت برکت والا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں برکت نازل فرما۔ دوسری حدیث یہ ہے پورے کلی امتی فی بکورہا، میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں برکت ڈال دی گئی ہے۔ اور صبح سویرے کا وقت جس بندے نے کیش کر لیا، جس بندے نے صبح سویرے کے وقت سے فائدہ حاصل کر لیا، بس اسی نے برکت حاصل کر لی۔ ایک وقت تھا آج 20 سال پہلے یا شاید 30 سال پہلے کی بات ہوگی کہ یہ گھروں کے اندر بوڑھی بوڑھی خواتین فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاتی تھی اور اس وقت یہ لسی بناتی تھی دہی سے، اور وہ یہ کہا کرتی تھی کہ اگر صبح سویرے لسی بنائی جاتی ہے تو زیادہ مکھن نکلتا ہے۔ ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ برکت کا وقت ہے، اور یہ صبح سویرے کام کاج شروع ہو جاتے تھے گھر کے کام۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مردوں کی بھی عادت بن گئی ہے، فجر کے بعد سونا معمول بن گیا ہے، خواتین کی بھی یہ عادت بن گئی ہے، فجر کے بعد سونا ہوتا ہے۔ کیوں سوتے ہیں؟ اس لیے کہ آدھی رات تک تو جاگتے رہتے ہیں، ایک فیشن بنا ہوا ہے۔ اور جی ہمارے ہاں تو 1 بجے سے پہلے کوئی سوتا ہی نہیں ہے، گویا کہ آپ بڑے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ آپ 1 بجے سے پہلے نہیں سوتے۔ کیوں نہیں؟ کہتے بچے نہیں سوتے۔ کیا کرے؟ بچے نہیں سوتے۔ بڑے جب سوئیں گے تو بچے سوئیں گے، جب بڑے جاگتے رہیں گے تو بچے بھی جاگتے رہیں گے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب رات کو 1 بجے تک گھر کے افراد جاگیں گے تو کبھی تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کبھی پڑھ لیتے ہیں لیکن آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، دماغ سو رہا ہوتا ہے، اونگتی ہوئی بس فجر کی نماز پڑھی، وہاں قریب دوبارہ بستر پہ ڈھیر ہو گئے، اور جب آنکھ کھلی تو دن کے 11 بجے بج چکے ہوتے ہیں، 10 بج چکے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں برکت نہیں۔ وہ جو برکت کا وقت تھا اس وقت تو تم سو رہے تھے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو پتا ہے کہ بکری جب بچے دیتی ہے تو ایک بار میں کتنے بچے دیتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کبھی 1 بچہ دے دیتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 بچے دیتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بکری 3 بچے دیتی ہے۔ اچھا جب کتیا بچے دیتی ہے تو وہ کتنے دیتی ہے؟ تو جواب دیا کہ کبھی 8 بچے، کبھی 10 بچے، کبھی 12 بچے۔ پھر پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ بکریوں کی پیداوار کم ہے، پیدائش کم ہے، کتوں کی پیدائش زیادہ ہے، پھر آگے روزانہ کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، آج تو میں کہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ شادیوں پہ بکرے ذبح ہوتے ہیں اور قربانیوں پہ بکرے ذبح ہوتے ہیں، تو لاکھوں کی تعداد میں بکرے روزانہ ذبح ہوتے ہیں۔ اور کتے کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ کوئی ذبح نہیں ہوتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کتے ذبح نہیں ہوتے تھے۔ اچھا آج بھی اگر ذبح ہوتے ہیں تو چوری چوری کوئی ذبح کرتا ہوگا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، بہت کم ہوگا۔ اچھا اب کتے کم ذبح ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں، اور بکرے زیادہ ذبح ہوتے ہیں؟ بکریوں کی پیدائش کم اور کتوں کی پیدائش زیادہ، لیکن اس کے باوجود ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ آپ نے کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ دیکھا؟ ہاں، ایک ہی وقت میں ہزاروں بھیڑ بکریوں پر مشتمل ایک ریوڑ ہوتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی کو برکت کہتے ہیں، کہ بکروں کی پیدائش کم، کتوں کی پیدائش زیادہ، لیکن اس کے باوجود بکرے زیادہ ذبح ہوتے، کتے کی کوئی کھپت نہیں ہے،
फिर भी कुत्तों का कोई रेवड़ आपने नहीं देखा होगा, और बकरों का रेवड़ और रेवड़ों के रेवड़ हमने देखे हैं। फिर फरमाया कभी आपने गौर किया है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो बकरी होती है यह रात के अव्वल हिस्से में सो जाती है और सुबह सवेरे मैं करना शुरू कर देती है, जाग जाती है। और कुत्ता रात के अव्वल हिस्से में जाग रहा होता है, जो बिल्कुल आखिरी पहर होता है, पूरी रात भौंकता रहता है, लेकिन जब बरकत का वक्त शुरू होता है तो गफलत की नींद सो जाता है। वो जो बरकत का वक्त था उसमें बकरी जाग रही थी, कुत्ता सो रहा था। बकरियों की जिंदगी में बरकत आ गई और कुत्तों की जिंदगी बरकत से खाली हो गई। ये सुबह सवेरे का वक्त बरकत वाला होता है। मैंने कहीं तहरीर में पढ़ा कि मार्केट में मंदा चल रहा था, लोग परेशान थे, सेल नहीं हो रही, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। मार्केट के 4-5 बड़े थे, वो बैठ के आपस में गौर फिक्र कर रहे थे कि क्या बनेगा, मसला कैसे हल होगा। अब वो आपस में गौर फिक्र कर रहे थे तो उधर से गुलखान नामी बंदा था जो चाय बनाता था, बेचता था, उसको आवाज दे कि गुलखान 5 कप चाय दो। तो गुलखान चाय लेके आया और चायनक से चाय कपों में डाल रहा था और ये आपस में बातें कर रहे थे कि हालात ठीक नहीं है, तो मंदा है, तो परेशानी है, तो ये। और वो गुलखान ने सर उठा के देखा और कहा कि अगर आप लोग नाराज ना हो तो मैं आपको एक बात बताऊं। उन्होंने कहा बताएं। कहने लगा कि आप लोग 11 बजे दुकानों पे आते हैं और 11 बजे के बाद जवाल का वक़्त होता है, उरूज का वक़्त नहीं होता। 11 बजे के बाद जवाल का वक़्त होता है, उरूज का वक़्त नहीं होता। आप सुबह सवेरे आए, जिस वक़्त उरूज का वक़्त हो, फिर आप देखें कारोबार कैसे बढ़ता है। और तुम आती ही 11 बजे के बाद हो, जो जवाल का वक़्त है, तो कारोबार ने तो नीचे ही जाना है। तो सुबह सवेरे का वक़्त ये बरकत वाला वक़्त है। इस वक़्त से बरकत हासिल करनी चाहिए, इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहिए। हुजूर ने फरमाया कि बूरे काली उम्मती फी बुकूरेहा, अल्लाह के नाम में बरकत, अल्लाह के कलाम में बरकत और सलाम में बरकत, सुबह सवेरे के वक़्त में बरकत। 4 चीज़ें। और 5वीं चीज़, ये जो हमारे घरों में बड़े बूढ़े होते हैं, सफ़ेद बालों वाले मर्द, सफ़ेद बालों वाली ख़वातीन, ये बरकतों का ख़जाना होते हैं घर वालों के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बरकतु मअ अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। गोया कि बड़ों के साथ जुड़ जाओ, तुम्हें बरकत मिल जाएगी। इस जुमले का एक माना तो ये है कि वो बंदा जो दीन के एतबार से बड़ा है, बड़ा आलिम है, बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा मजहबी पेशवा है, उसके साथ जुड़ जाओ, तुम्हें बरकत मिल जाएगी। उनका दामन थाम लो, तुम्हें बरकत मिल जाएगी। एक माना तो ये है। लेकिन घर में जिस बंदे ने कलमा पढ़ते पढ़ते 80 साल गुजारे हैं, 80 साल कलमा पढ़ने वाला कलमा गो मुसलमान, सफेद बाल, क्या ये अकाबिर में से नहीं है? ये भी अकाबिर में से है। इनका वजूद भी बरकत वाला है। जो हम अपने लिए मुसीबत समझते हैं, अपने लिए परेशानी का बायस समझते हैं, खवातीन बेचारी कहती हैं कि ठीक भी नहीं हो रहा, या तो ठीक हो जाए, या फिर आगे चुप कर जाती हैं। चुप क्यों कर जाती हैं? कि आगे बात कहने वाली है ही नहीं, और उनका मकसद ये होता है कि या तो ठीक हो जाए या फिर ईमान की सलामती के साथ चले जाए। यानी बड़े बूढ़ों की रोक टोक इनको बर्दाश्त नहीं होती। बूढ़ों के साथ वक्त गुजारना इनके लिए बर्दाश्त नहीं होता। इन बूढ़ों के साथ मेरा गुजारा नहीं होता। खावन के साथ लड़ती हैं कि मुझे अलग घर चाहिए, इन बूढ़ों के साथ मेरा गुजारा नहीं होता। मुहतरमा, ये जो सफेद बालों वाले हैं, ये आपके लिए बरकत का बायस हैं। कितनी मर्तबा ऐसा होता है, हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं हजरत जब वालिद साहब जिंदा थे पता नहीं क्या बरकतें थी, कारोबार ठीक चल रहा था, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद था, घर में सुकून और इत्मीनान था। जिस दिन से मेरे वालिद साहब का जनाजा उठ चुका है, उस दिन से घर से बरकत उठ चुकी है। लोग भी मानते हैं कि जब से वालिद साहब फौत हुए हैं बरकत उठ चुकी है, जब से वालदा उठ चुकी है बरकत भी उठ चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं दोस्तों से कहा करता हूं कि जब वालिदैन जिंदा होते हैं, दादा दादी जिंदा होते हैं, अगरचे घर के अफराद की करतूत ठीक नहीं होते,
उन करतूतों की वजह से अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो जाए। लेकिन चूंकि घर में ये सफेद बालों वाले होते हैं, और हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह को सफेद बालों से हया आती है, इसलिए इन सफेद बालों की हया करते हुए अल्लाह अजाबात को टालता रहता है। और जब घर में सफेद बालों वाले नहीं रहते फिर अल्लाह के अजाब की उतरने में कोई रुकावट नहीं होती। फिर हम रोते रहते हैं कि लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में कारोबार खराब हो गया, कर्जे चढ़ गए, तो फला मसला बन गया। जी हाँ, जिन बड़ों को आपने बोझ समझा हुआ था उनकी वजह से बरकत थी, वो बड़े उठ गए तो बरकत भी साथ उठ चुकी है। बड़ों का वजूद अपने लिए बाइस बरकत समझे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है कि बनी इसराइल में एक नौजवान था जो अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत करता था, और बहन भाई भी थे। वालिदैन जब बिल्कुल बूढ़े हो गए, काम काज नहीं कर सकते थे, तो बहन भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि हम ये घर की जो प्रॉपर्टी है या ज़मीन है या जो भी असासे हैं हम आपस में तकसीम कर लें। इस नौजवान ने अपने बहन भाइयों से कहा कि भाई मैं तकसीम करता हूं आप लोगों के साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त मेरी यह है कि अब्बू और अम्मी मेरे होंगे, बाकी जो कुछ है वो तुम ले लो, वो तुम ले लो। चुनांचे भाइयों ने जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी ने घर पे कब्जा कर लिया, किसी ने सोने चांदी पे कब्जा कर लिया, अब्बू और अम्मी पर उस नौजवान ने कब्जा कर लिया। अच्छा, जब वालिदैन बूढ़े थे तो नौजवान अपने वालिदैन की खूब खिदमत करता जितना उनसे हो सकता था। वालिदैन फौत हो गए, उस नौजवान ने रात को ख्वाब देखा। ख्वाब में किसी अल्लाह वाले ने फरमाया कि बेटा आपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की, अल्लाह ताला आपको उसका सिला देना चाहता है। आप सुबह के वक़्त उठे और अपने गांव से बाहर एक दरख्त है, दरख्त के नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर के नीचे 100 दीनार रखे हुए हैं, वो 100 दीनार उठा लें। नौजवान बड़ा समझदार था, कहने लगा 100 दीनार में बरकत है? उसने कहा बरकत तो नहीं है। तो जवाब दिया कि मैंने उठाने नहीं उठा। सुबह के वक्त बीवी को ख्वाब सुनाया, बीवी ने कहा खुदा के बंदे 100 दीनार मिल रहे हैं, बरकत को छोड़ो, दीनार हासिल करो। नौजवान ने कहा कि नहीं, जब बरकत नहीं है तो मैंने नहीं उठाने। अगली रात को फिर ख्वाब नजर आया, उसी बंदे ने फिर कह दिया कि 10 दीनार पड़े हैं, पत्थर के नीचे उठा लो। पूछा बरकत है? कहने लगा बरकत तो नहीं है। जवाब दिया कि मैंने उठाने नहीं है। अगली रात फिर ख्वाब नजर आया, वही अल्लाह वाले ने कहा कि पत्थर के नीचे 1 दीनार पड़ा है, उठा लो। पूछा बरकत है? कहने लगा हाँ बरकत है। नौजवान ने कहा हाँ मैं उठाता हूँ। सुबह के वक्त बीवी को ख्वाब सुनाया कि मैंने जाना है और 1 दीनार उठाना है। बीवी ने कहा 100 दीनार आपने उठाए नहीं, 10 दीनार आपने उठाए नहीं, 1 दीनार का क्या करोगे कि आप 1 दीनार उठा रहे हैं? नौजवान ने कहा कि उसमें बरकत होगी। नौजवान गया और वो दीनार उठा लिया। वापस आ रहा था, ख्याल आया कि इतना अरसा हो गया, बीवी और बच्चों के लिए गोश्त का इंतजाम मैंने नहीं किया। चलो आज कुछ पैसे मिले हैं तो मैं उनके लिए गोश्त का इंतजाम करता हूँ। बाजार से गुजरते हुए फिर ख्याल आया चलो मछली खरीद लेता हूँ। एक मछली खरीदी, घर लेके आया, मछली का पेट चाक कर लिया, अंदर से इतना कीमती हीरा निकल आया कि उस बंदे और उसकी जुमला अहलो अयाल के पूरी जिंदगी के अखराजात का इंतजाम हो गया। बरकत होती है। बड़े बड़े जो होते हैं, बड़े बूढ़े, इनको बोझ न समझें, अपने लिए सादत समझें, इनकी खिदमत करें, इनका वजूद बरकत है। तो या तो अल्लाह का नाम बरकत वाला है, या अल्लाह का कलाम बरकत वाला है, या जो हम सलाम करते हैं ये सलाम बरकत वाला है, या फिर सुबह सवेरे का वक़्त बरकत वाला है, या फिर बड़ों का वजूद बरकत वाला है। और अगली चीज बैतुल्लाह बरकत वाला। इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन, सबसे पहला घर जो रुई जमीन पर बना हुआ है वो मक्का मुकर्रमा में है और वो बरकत वाला घर है। अच्छा, बैतुल्लाह बरकत वाला है, इसलिए जो लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, कई मर्तबा डरते हैं कि एक ही वक्त में अपनी दुकान से 15 लाख रुपए निकालूंगा, मेरा कारोबार मुतासिर हो जाएगा, मैं कर्जा लूंगा तो कैसे अदा करूंगा। आप यकीन करें, जब भी किसी बंदे ने इखलास के साथ हज के लिए अपनी दुकान से पैसे निकाले हैं या कर्जा लेकर हज पे गया हुआ है,
کبھی بھی اس کو قرضے کی ادائیگی میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یہ قرضہ ایسی اتار دیتا ہے کہ خود بندہ حیران ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب یہ بندہ جاتا ہے تو وہاں بیت اللہ کی برکتیں ساتھ لے کے آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امعار حاج قط، حاجی کبھی غریب نہیں ہوتا. حج کی وجہ سے کوئی بندہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا. چنانچہ حج کے پیسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے واپس کر دیتا ہے. بیت اللہ کی برکات ہوتی ہیں. جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ان کو چاہیے کہ بیت اللہ کی برکات میں سے حصہ پانے کے لیے وہاں جائیں. اور جو لوگ غریب ہیں وہاں نہیں جا سکتے، وہ بیت اللہ کی برکات میں سے کیسے حصہ پائیں؟ تو یہ مسجد، محلے کی مسجد، ہر محلے کی مسجد، ان مسجد کے اندر آپ کو وہ برکتیں ملیں گی جو مکہ کی سرزمین پر بیت اللہ میں برکتیں ہوتی ہیں. وہی برکتیں آپ کو محلے کی مسجد میں ملے گی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روئی زمین پر جتنی مسجدیں ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، گویا کہ بیت اللہ کے اجزاء ہیں. اور قیامت کے دن یہ ساری مسجدوں کو بیت اللہ میں ضم کر دیا جائے گا، ملایا جائے گا. آپ کی اسی مسجد کا بیت اللہ کے ساتھ ایک زبردست تعلق ہے، ایک زبردست وابستگی ہے. چنانچہ بیت اللہ پر اترنے والی برکتیں سیدھی آپ کی مسجد میں آتی ہیں، اور مسجد میں آنے والے لوگوں کو انہی برکات میں سے حصہ ملتا رہتا ہے. آپ آج کل تو چلو یہ انٹرنیٹ کا دور شروع ہو گیا. پرانے زمانے میں اینٹینا کا دور ہوتا تھا، تو اینٹینا کا رخ موڑتے تھے تاکہ وہ بالکل سیٹلائٹ کی سیدھ میں آ جائے، تو کہتے ہیں پھر تصویریں صحیح آتی ہیں. تو ایک بندہ کمرے کی چھت پہ چڑھ جاتا تھا، ایک بندہ نیچے ٹی وی کو دیکھ رہا ہوتا تھا اور آوازیں لگاتا تھا کہ ابھی تصویر صحیح آ رہی ہے. اوپر والا جو ہوتا تھا وہ اینٹینا کو ادھر ادھر گھما رہا ہوتا تھا، کیونکہ جب یہ اینٹینا بالکل سیٹلائٹ کی سیدھ میں ہو جاتا تھا تو پھر سگنل صحیح آتے تھے، تصویر صحیح نیچے آتی تھی. یہی طریقہ مسجد میں بھی ہوتا ہے. مسجد کی تعمیر کے وقت کہتے ہیں کہ کمپاس منگوا لو، مفتیوں کو منگوا لو کہ مسجد بالکل قبلہ رخ ہو تاکہ بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں ہو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بالکل سیدھ میں ہوتی ہے تو پھر وہاں سے سگنل صحیح آتے ہیں، برکات میں سے وافر حصہ مسجد میں پہنچ رہا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد بھی برکتوں کا مورد ہوتی ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد بھی ہم نے برکت اتاری ہے. مسجد پہ تو برکت آتی ہی ہے، مسجد کے ارد گرد بھی برکتیں اترتی ہیں. تو بیت اللہ برکتوں کا مرکز، اور بیت اللہ کی برکتیں آپ کو اپنے محلے، اپنی بستی کی مسجد میں بھی مل سکتی ہیں. یہ برکتوں کے حصول کا اگلا طریقہ ہو گیا. دو درخت ہیں یا دو پھل ہیں جو برکت والے ہیں. ایک کھجور کا درخت، کھجور کا درخت برکت والا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے ان من الشجر شجرۃ برکتھا کبرکۃ المسلم. درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہے. پھر حضور نے خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت، کھجور کا درخت برکت والا ہوتا ہے. اچھا، اب میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں وسعت ہے، بڑا گھر ہے، تو ایک کونے میں ایک کھجور کا درخت لگائیں. اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کی برکت ہوتی ہے، کھجور کا درخت لگوائیں. اگر آپ کی پاس وہ گھر میں گنجائش نہیں ہے تو کوئی جانوروں کا باڑا ہوگا، وہاں پہ ایک کونے میں لگا لو. اگر آپ کی زمین ہے تو زمین میں کوئی نہ کسی زمین میں ایک کھجور کا درخت لگائیں. یہ برکت کا باعث ہے. یہ صحیح بخاری شریف کے روایت سے ثابت ہے. اور اگر آپ کھجور کا درخت نہیں لگا سکتے، آپ کی گھر میں وسعت نہیں ہے، باہر آپ کی زمین نہیں ہے، تو گھر میں ہمیشہ کے لیے چند کھجوریں گھر میں ہونی چاہیے. زیادہ ساری ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ چند کھجوریں پھل برکت کے لیے گھر میں رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجوریں ہوتی ہیں اس گھر والے کبھی بھوکے نہیں ہو سکتے. اس گھر والے کبھی بھوکے نہیں ہو سکتے جس گھر میں کھجوریں ہوتی ہیں. گویا کہ کھجور کا پھل بھی برکتوں والا، درخت بھی برکتوں والا. دوسرا درخت جو ہے وہ زیتون کا درخت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
کہ شجرتن مبارکتن زیتونتن، وہ درخت جو کہ برکت والا ہے وہ زیتون کا درخت ہے، زیتون کا درخت اپنے گھر میں لگائیں، برکت والا۔ قرآن کہتا ہے، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کو بھی تو کسی نے بتایا نہیں ہے تو آپ کہتے ہوں گے شاید اپنی طرف سے کوئی بول رہا ہے، وہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، میں قرآنی حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ زیتون کا درخت اپنے گھر میں لگائیں، برکت والا۔ گھر میں گنجائش نہیں ہے زمین میں لگائیں، جانوروں کی جگہ پہ لگا لیں، کوئی آپ کی کھلی جگہ ہے، کوئی فیکٹری ہے، کھلا صحن ہے، کہیں بھی آپ زیتون کا درخت لگائیں، یہ برکتوں والا۔ برکتیں اترتی ہیں اس کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل گھر میں رکھو، زیتون کے تیل سے مالش کیا کرو، فإن فیہ برکہ، اس میں برکت ہے۔ زیتون کا درخت نہیں لگا سکتے، زیتون کا تیل رکھیں، تھوڑا رکھیں۔ زیتون کا پھل کسی بھی صورت میں رکھ لیں، اچار کی صورت میں رکھیں یا مربے کی صورت میں رکھیں، جیسے دستیاب ہوتا ہے مارکیٹ میں سے وہ زیتون کا پھل جو ہوتا ہے اسی صورت میں رکھ لیں، اور یہ برکت کا باعث ہے، برکتیں اس کی وجہ سے اترتی ہیں۔ دو جانور ہیں جن کی وجہ سے برکتیں اترتی ہیں، ایک بکری، حضور نے ایک صحابی کو فرمایا اتخذی عنما فإن فیہ برکہ، بکری خرید لو، بکری کا انتظام کرو کیونکہ اس میں برکت ہے، بکریاں برکت کا باعث۔ دوسرا گھوڑا برکت کا باعث، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، الخیل فی نواسیھا البرکۃ والخیر الی یوم القیامہ، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کی دن تک برکت ہے، خیر ہے اور برکت ہے۔ گویا کہ گھوڑا بھی برکت والا۔ ویسے تو گھوڑا بہت مہنگا جانور ہے، اس کو پالنا، اس کو رکھنا بہت دشوار ہے، لیکن اس گھوڑے میں برکت بھی بہت ہے۔ تو گھوڑے میں برکت ہے، بکری میں برکت ہے، یہ دو جانوروں میں برکت ہے، دو درختوں میں برکت ہے، صبح سویرے کے وقت میں برکت ہے، اللہ کے کلام میں برکت ہے، اللہ کے نام میں برکت ہے، سلام میں برکت ہے، بڑے بوڑھے جو گھر میں ہوتے ہیں ان میں برکت ہے۔ اب آخری بات عرض کرتا ہوں، تقوی پرہیزگاری والی زندگی اختیار کر لے، اس میں برکت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے آسمان سے برکتیں اترتی، زمین اپنے برکتیں اگل لیتی اگر یہ لوگ تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیتے۔ گناہوں سے بچے، برکت ہی برکت ہے، گناہوں کی زندگی گزاریں گے، زندگی سے برکت ہی اٹھ جائے گی۔ لہذا یہ چند ایک امور ہیں جن کی بدولت ہمیں برکت نصیب ہوتی ہے۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے، آمدن زیادہ ہونی چاہیے، زمین زیادہ ہونی چاہیے۔ کثرت میں لوگ مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، حالانکہ کثرت میں مسائل کا حل نہیں ہے، برکت میں مسائل کا حل ہے۔ اور برکت کیسے ملے گی وہ میں نے چند ایک امور بتا دیے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کریم ہم سب کو برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔